बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेजबान अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त अगर खित्ते की बात करें तो कल एक वाकया पेश आया। उस वाकये के बाद जो कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में पेश आया। मकबूजा कश्मीर को भारत अपना अटूट अंग कहता है, लेकिन जाहिर है कि खित्ते के जो अवाम हैं उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन भारत उस पर अपनी 9 लाख फौज के जरिए अपना गासिबाना कब्जा बरकरार रखे हुए है। उसके बाद जो उसने उसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश की, जो वहां पर जोग्राफियाई तौर पर वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा था, वो अपनी जगह। लेकिन गुज़िश्ता रोज एक वाकया पेश आया। उस वाकये की पाकिस्तान की जानिब से मजम्मत की गई। पहलगाम का इलाका था, सयाहों पर फायरिंग की गई और गैर मुल्कियों समेत 28 अफराद उसमें हलाक हुए, मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। और ये एक ऐसा इलाका है जहां पर आम तौर पर गाड़ियों के जरिए जाना मुमकिन नहीं होता, पैदल जाया जाता है या फिर खच्चरों और घोड़ों के जरिए वहां पर आप सफर करके जा सकते हैं। और ये ऐसा इलाका भी नहीं है कि जहां पर दरअंदाजी इतनी आसान हो, जिसका इल्जाम भारत लगाता है। अब हुआ क्या, 3 बजे ये वाकया रिपोर्ट हुआ। 3:05 पर जो भारतीय एजेंसी रॉ जो कि बदनाम जमाना है, उसके अकाउंट्स की जानिब से और बाकी लोगों की जानिब से 5 मिनट बाद ही पाकिस्तान पर उसके इल्जामात धरना शुरू कर दिए गए हैं। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ। भारतीय मीडिया का यह प्रोपेगेंडा आपने 26 फरवरी 2019 में भी देखा था, उसके बाद पाकिस्तान का रिस्पांस भी देखा था, और आज आप देख सकते हैं कि वही सूरत हाल कल से लेकर आज तक बरकरार है। वाकया होते ही फौरन कैसे भारत को या भारतीय मीडिया को या फिर भारतीय जो दिफाई तज्जियाकार हैं या साबिक जर्नैल हैं, उनको कैसे अंदाजा हो गया विद इन मिनट्स के ये वाकया पाकिस्तान ने किया है, बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के, बगैर किसी सबूत के। ये क्यों कर मुमकिन हुआ? और ऐसे मौके पर जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका के नायब सदर वहां पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में इस वाकये का होना, फिर नरेंद्र मोदी जो कि जाते हुए पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल करके सऊदी अरब गए थे, अपना दौरा मुख्तसर किया और वापस आते हुए लंबा रूट लिया, लेकिन पाकिस्तान को अवॉइड किया। अभी तक भारतीय सरकार की जानिब से कोई उस पर एक क्लियर कट कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन पसे पर्दा हम देख रहे हैं कि तैयारियां जारी हैं। तैयारियां क्या हैं? बयानात की सूरत में एक वॉर मॉन्गरिंग जो हम देखते हैं अक्सर उनके मीडिया की जानिब से की जाती है, इस बार भी सूरत हाल वैसी ही दिखाई दे रही है। लेकिन पाकिस्तान हर किस्म की मुहिमजोई के लिए तैयार है। हमारी ख्वाहिश अमन है और करंट जो सिचुएशन है वो हमें बिल्कुल सूट नहीं करती कि हम किसी मुल्क में किसी तर्ज की मुहिमजोई करें या हम इस तरह की कोई हरकत करें, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को मुआशी लिहाज से स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। SCO कॉन्फ्रेंस का यहां पर होना, फिर उसके साथ मिनरल समिट का यहां पर होना, ओवरसीज पाकिस्तानीज का यहां पर आना, इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश का इजहार करना, बाकी जो मुआहदे हुए, पाकिस्तानी मईशत का बेहतर समत की जानिब मुतय्यन होना, ये सारी चीजें पॉजिटिव्स हैं। इस वक्त पाकिस्तान का फोकस मईशत पे है, लेकिन भारत को यह चीज हजम नहीं हो रही। और आप ये सोचिए, जिस जगह यह वाकया पेश आया है वो जगह बॉर्डर से करीब नहीं है, कोई 400 किलोमीटर के फासले पर है। तो ये इल्जाम किस तरह के, कैसे, क्यों, इस पर आज डिस्कशन की कोशिश करेंगे। स्टूडियोज में जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाए देते हैं और जो वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं उनकी भी बात करते हैं। इख्तियार वली साहब वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर हैं, नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। इसके साथ साथ हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से बजरिया वीडियो लिंक। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कुछ मैंने अहाता किया, लेकिन कल से और बहुत कुछ हो रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इस सूरत हाल में भारत क्या हासिल करना चाहता है, क्या पॉइंट है इसका? और इतना हर तरह से हम देखते हैं कि बड़ा प्रीमेच्योरली इन चीजों को वो यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं और बाद में एक्सपोज भी होते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सती फॉर द इनवाइट। आई थिंक इसके 3-4 अवामिल हैं जी। एक तो भारत ब्रूज्ड है, स्पेशली जो उसको अजीमत उठाना पड़ रही है इस रीजन में अपनी पॉलिसीज के लिए, जैसे अब बांग्लादेश आपके सामने है। उसके बाद वो देख रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो उसने जो एप्लीकेशन की थी जी, हमारे प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के मिक्स की पाकिस्तान के ऊपर, अब पाकिस्तान की स्टेट उसमें रिस्पॉन्स जो है उसका बड़ा सीरियस रिस्पॉन्स वापस वो देख रहा है कि उसमें आ रहा है और उसकी नाकामियां उसको हो रही हैं।
پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو کنونشنل ڈومین میں جس لیول پہ بھی وہ جاتا ہے اسکلیشن لیڈر پہ، پاکستان اس کو ادھر میٹ کر رہا ہے یا اس سے اوپر جا رہا ہے. پلوامہ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا انکرجنز کے بیچ میں کہ وہ جدھر بھی اسکلیشن لیڈر میں لے گیا پاکستان نے رسپونڈ کیا. ایون کہ جب میزائل کی اس نے بھی تھریٹ دی کہ پاکستان کو انگیج کرنا چاہتا اور کچھ ممالک سے اس نے پاکستان پہ پریشر ڈالنے کی بھی کوشش کی، اور ممالک نے پاکستان کہا کہ جی ابھی آپ تھوڑی سی اس کو فیس سیونگ دے دیں، تو اس پہ بھی پاکستان کا ریسپانس واز ویری اسٹرانگ. انہوں نے کہا جی اگر وہ 4 میزائل فائر کرے گا تو یہاں سے 8 میزائل جائیں گے. تو اس پہ بھی اس کو ناکام. پھر ڈومیسٹک مودی جو ہے انڈر پریشر ہے جی، وہ اس پہ اوپر پولیٹیکل پریشرز ہے. انہوں نے ابھی وقف بل کیا ہے، اینٹی مسلم وہاں پہ کمپین چل رہے ہیں، تو وہ کافی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. اور ان کے پاس ہمیشہ جو ایک ایزی ایک وے ہوا ہے وہ وار مانگنگ کر کے ایک وار لائک ہسٹیریا کریٹ کر کے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں اس کا ایک رول ہے جی، اس سے جو سو کالڈ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا رول اپنے آپ کو بنا لی ہے. بٹ ہی از بیسیکلی واچ ڈاگ. تو وہ بھی امریکہ کو اسے بھی پتا ہے کہ امریکہ اس کے جو کمپٹیٹر ہے چائنا کے خلاف اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، تو دس از دا بیسٹ ٹائم کہ اس کی لیوریجز لی جائیں. تو جے ڈی وینس کا یہاں پہ ہونا، اس کی وائف کا یہاں پہ ہونا، ان کا سعودیہ جانا، اور پھر یہ جو میڈیا انڈین ہیریٹیج بھی ہے، جی ہاں، تو ہیریٹیج وہ سارا کچھ ہے. بٹ اس کے پوری سپورٹ لینا چاہتا ہے یہ امریکہ کی اینٹی پاکستان اور ٹیررزم سے ریلیٹڈ اس کی ایک اس کو ٹیسٹ تاکہ اپروول ملی رہے، تاکہ وہ کور رکھے اپنی اس ہائبرڈ وار کو، جس کے بیچ میں پلازیبل ڈینائبلٹی میں رہتے ہوئے جو پراکسی وار اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کی جو وار اس نے الخوارج، فتنہ الخوارج اور یہ BLAs BRA، تو اس کو ایک کوریج ملتی رہے، اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے اور وہ پاکستان کے اوپر ایک پریشر رکھے اور پاکستان کو بلیڈ کرتا رہے سلولی اینڈ گریجولی. ٹیکنگ پاکستان کے پالیسی کیپچولیشن ہو، پاکستان کشمیر سے پیچھے ہٹے اور اپنے نیوکلیئر پہ کمپرومائز کرے، وچ از نیور گونا ہیپن. یہ کبھی بڑا لمبا پلان ہے ان کا جی. اختیار ولی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، اگر ہم ایک بات کریں اور اس کا جائزہ لیں تو اس کا کوئی بینیفیشری ہوتا ہے. کیا انڈین میڈیا کو یہ نظر آتا ہے یا جن لوگوں کے سامنے وہ منصوبہ یا اپنے مضمون عزائم پیش کرنا چاہ رہے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس واقعے کا بینیفیشری کسی بھی طور پر پاکستان نہیں ہو سکتا اس سچویشن میں؟ تھینک یو ویری مچ اشفاق احمد ستی صاحب آپ نے بلایا. دیکھیں، انڈیا کا ہمیشہ یہ ان کا ایک سٹائل رہا ہے، یہ ان کا ایک ان کی ٹریک ریکارڈ ہسٹری ہے. آپ چیک کر لیں کہ جب بھی ان کے ملک کے اندرونی حالات خراب ہوتے ہیں، جب بھی ان سے اپنی آزادی کی تحریکیں سنبھالی نہیں جاتی، جب بھی انڈیا کسی مشکل سے دوچار ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے واقعات کرتے ہیں. اچھا. اور پھر یہ ان کی ہسٹری ہے، آپ دیکھ لیں، یہ ہمیشہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. اب یہ جو واقعہ انہوں نے تازہ کیا ہے، کل کی بات ہے، وہ انڈیا کے لوگوں کی سمپتیز، ان کے جذبات اپنی طرف لینا چاہتے ہیں، اور وہ میرے خیال میں ایک ناکام کوشش کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو اس کے بینیفیشری کسی طریقے سے ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے اگینسٹ یہ جو انڈیا میڈیا بول رہا ہوتا ہے، میں حیران رہتا ہوں. مطلب میڈیا میں ٹھیک ہے، ہم نے سنا ہے کہ فیک نیوز بھی ہوتی ہے، لیکن انڈیا کی میڈیا میں آپ کو کوئی سچی خبر دیکھنے کو اور سننے کو نہیں ملے گی. سارے دن یہ جھوٹی خبریں، جھوٹی بیانات اور جھوٹا نیریٹو یہ گڑتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں. ہمارا اور پھر انڈیا کا جو، جس طرح جنرل صاحب نے کہا، بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک ابھرتا، جمتا، چمکتا پاکستان انڈیا کو کبھی بھی نہیں بھاتا، ایک آنکھ نہیں بھاتا. ہمارا نیوکلیئر ایسٹ پہ تو ہمارے ان کے ساتھ معاملات کچھ ایسے ہیں کہ جس دن وہ بنے تھے ایٹمی قوت تو اس سے انہوں نے 5 دھماکے کیے تھے. اس وقت ہمارے وزیر اعظم، ہمارے رہبر نواز شریف نے 5 کے بدلے 6 دھماکے کر کے دکھائے تھے. یہ ہمیشہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کو میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں. ہماری کمزور معیشت ان کو سوٹ کرتی ہے. پاکستان میں کتنی پراکسی وارز انہوں نے کھول کی رکھی ہوئی ہیں. یہ 5th جنریشن وار میں یہ پاکستان میں لوگوں کو فنڈ کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا وہ بڑی صحیح بات ہے، BRA ہو گیا، BLA ہو گیا، دیگر دہشت گرد تنظیمیں ان کو فنڈ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان 27 رمضان کو بنا ہوا ملک ہے. یہ ان کی سازشوں سے اس پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی. اور کنونشنل وار میں ان کو پتا ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، کنونشنل یا نان کنونشنل، کسی بھی وار میں یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جو ڈرامہ انہوں نے کل رچایا ہے، میرے خیال میں را ہو
या इंडिया की सियासी हुकूमत हो, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान के अवाम, चाहे यहां पर पॉलिटिकल इख्तिलाफात हो, कुछ भी हो, पेट पर पत्थर बांध कर इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ अगर कभी लड़ने का, अव्वल तो हम जंग को कभी भी करते नहीं है। हम इस वक्त चाहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमारी सराउंडिंग्स में, सब जगह अमन हो, हर जगह पर अमन हो। लेकिन अगर ये कोई किसी शिद्दत पसंदी में गए तो इनके हम दांत कट्टे कर देंगे इंशाल्लाह। नासिर साहब, ये एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब कोई वाकया हो तो फिर तहकीक की जाए, इंतजार किया जाए, लेकिन वहां पर जो उनके तज्जियाकार और उनके जो एंकर्स और ये सारे का सारा मीडिया एक समझें कि एक एंटरटेनमेंट है उनके लिए। जैसे हजियान बकना आप शुरू हो जाते हैं, आपको अंदाजा नहीं होता। मैं उनको देख रहा था, वो जनरल बख्शी हैं, वो ऐसे जज्बाती हुए थे जैसे उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी पाकिस्तान पहुंच जाएं। तो ये क्या बगैर तहकीक के, ये तो एक बुनियादी उसूल है कि कोई वाकया हो 5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं विद पाकिस्तान। ये तो लगता है कि एक पूरा सोचा समझा एक मंसूबा है जिसके तहत वो ऐसा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, ये तो उनका SOP बना होता है ना कि कोई भी वाकया हो और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे, हमारी यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे, फौज पे, ISI पे और इन पे लगा देना फौरी। वो आपको नजर आएगा कि कोई भी, असल इशू ये है कि वो पूरी दुनिया में जो है ना, उसका ये जो चेहरे से निकाब जो है ना उतर चुका है इंडिया का, कि जो दहशतगर्दी है, देखें जिस तरह इन्होंने कनाडा में मर्डर करवाए, जी जी, दुनिया के दीगर ममालिक में जो सामने आ गए, और फिर अभी जो कुछ ये पाकिस्तान में हो रहा है, जिसके ताने बाने अफगानिस्तान और फिर इंडिया रॉ और इस तरफ चले जाते हैं। ये जाफर एक्सप्रेस देख लें, यहाँ पे चाइनीज पे हमले होते हैं सिंध में या किसी भी जगह पे। तो ये सारा चीजें हैं जो अब आश्कार हो चुकी हैं ऐसे। और ये भी रहा है कि जब भी कोई फॉरेन कोई भी डिग्निटरी वहां पे आता है तो उस वक्त कोई न कोई ऐसा वाकया जो है वो रूनुमा कराते हैं। कोई ना कोई चीज आप देख लें, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो निकाल लें कि जब भी कोई इस तरह की कोई मूवमेंट होती है वहां पे तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज जरूर करेंगे जिसका इल्जाम वो पाकिस्तान पे लगाएं, ऐसे ही है, और खुद को वो जाहिर करें। लेकिन ये कोई नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है जिसको मैं जरूर यहां पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि देखें, वहां का नेशनल मीडिया हो, वहां का सोशल मीडिया हो, वो किस तरह रिएक्ट करता है और अपने लोगों की वो चीजें जो है वो जाहिर नहीं करता या उन पर इल्जाम नहीं लगाता। बिल्कुल ऐसे ही है। यहां पे क्या होता है, हमारे यहां इसके बरक्स हो रहा है कि कोई भी चीज हो तो अपने ही इदारों को निशाना बनाया जाता है। सही कह रहे हैं आप। नेशनल मीडिया पे आके भी, सोशल मीडिया पे तो जो गंद है आपके इल्म में है कि किस तरह यहां से बैठकर, बाहर के मुल्क में बैठकर किस तरह, और उस पे फिर सबसे ज्यादा खुशियां इंडिया मनाता है। फिर आप देखें कि वो कैसे उनकी बात की तायीद करते हैं। तो ये फर्क है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना मुल्क सबसे ज्यादा अहम है। जिस तरह अभी आपने कहा या खान साहब, वली खान साहब ने कहा कि सियासी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन मुल्क हमारे लिए सबसे अहम है और यही प्रायोरिटी होना चाहिए। फौज है, हमारे इदारे हैं, इनको इदारों की प्रायोरिटी हमारे पास ठीक है। होनी। अच्छा, लेकिन इससे क्लैरिटी भी आ जाती है ना कि जो लोग इस वक्त बैठ के भारतीय सरकार के एमा पे या किसी के पे रोल पे अगर इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं तो उससे आइडिया भी हो जाता है कि उनकी तरजीहात क्या हैं और उनकी वफादारियां कहां, किसके साथ हैं, तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। जनरल साहब, मुझे ये बताइए कि ये जिस तरीके से भारत जो कुछ करता रहा है तो पाकिस्तान उनको एक्सपोज भी करता रहा और वो खुद भी एक्सपोज होते रहे। आपको पता है कि ये जो मर्सनरीज को हायर करना, वो हरदीप सिंह नजर का जिस तरीके से कनाडा में कत्ल हुआ, वो भारतीय एजेंटों ने कत्ल किया। उसके बाद वो गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनके कत्ल की जो साजिश एक तैयार की गई थी, उसके ऊपर जस्टिन ट्रूडो के साथ तो आपको बताया इंडिया पहुंचे थे तो क्या उनके साथ बिहेवियर रहा, फिर उन्होंने वहां पर भी जाके इस मामले को हाईलाइट किया, फिर अमेरिका ने भी वार्निंग दी। यानी कि एक वक्त था कि भारत खासी एक डिफेंसिव पोजीशन में था। अब ये जेडी वेंस जैसे आए हैं तो इस वाक़े को यूज करने की कोशिश की गई है। तो क्या ये अमरीकी हुक्काम को वो कहते हैं कि उनको बेवकूफ बनाना इतना आसान है कि भारत ये सोच रहा है कि ये कर देंगे तो उन्हें आइडिया हो जाएगा, या फिर
کوئی اور اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی بہت سی وجوہات ہیں. میں نے پہلے بھی اپنے پہلے جواب میں بھی تھوڑا سا انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا ذکر کیا جس میں اس کا واچ ڈاگ کا رول ہے. اور جب یہ گرونت سنگھ کا بھی ہائر فار مرڈر کا کیس ہوا ہے, یہ امپلیکیٹ ہوئے ہیں ان کے امت شاہ, عدالت نے ان کو امپلیکیٹ کیے ہوئے. جی ہاں, تو امپلیکیٹ ہیں. لیکن امریکہ ٹو بی ویری آنےسٹ انہوں نے اس کو اس طریقے سے پرسو نہیں کیا جیسے کہ کینیڈا نے کیا. ٹھیک ہے, وہ امریکن سٹیزن, تو انہوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں بشنائے گینگ جو تھا وہ بھی انوالو ہوا. پھر ایک انہوں نے ایک اپریہینڈ کیا پرابلی چیک ریپبلک سے ایک نکل نامی شخص. وہ نکل جو تھا وہ ہی واز انوالوڈ. یہ $100,000 کی ڈیل ہوئی تھی گرونت سنگھ کو ٹیک آؤٹ کرنے کی, اور وہ لوگ انہوں نے پکڑے ہیں جن کو $15,000 انیشلی پے کیا جاتا ہے. کار کی پوری مووی ہے, اور ان ثبوتوں کے بعد ہی امریکن عدالتیں ایسے تو نہیں ہے کہ وہ فیصلے دیتے, ان ثبوتوں کے بعد ہی دیے. بٹ پروبلی ہمارے پاس یہ بھی تھوڑی سی انفارمیشن ہے کہ بفور ٹرمپ ٹیکنگ اوور آفس, ان کا جو فارن آفس ہے, انہوں نے بڑی محنت, مطلب بہت زور کے ساتھ یہ نکل کو بفور ٹیکنگ اوور دی آفس یہ انڈیا لے آئے واپس. تو یہ وہ لوگ تھے, تو ان کو پتا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہمارے سامنے پڑی ہے جو دنیا کو ہم, تو اس سے مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ امریکنز نے ان کو تھوڑی سی لیوریج ایک تھوڑا سا گرانٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں اسحاق ستی صاحب, دس از اے کرول ورلڈ. یہاں پہ موریلٹی, یہاں پہ انصاف اگر ہونا ہوتا تو غزہ کے مسلمانوں کو یہ سب نہ جھیلنا پڑتا. اسلاموفوبیا از اے فیکٹر. اس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے, اس کے اوپر پوزیشننگ ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی اسی کا وکٹم ہم بھی ہو رہے ہیں. اور آپ اسرائیل کی اپلیکیشن وہاں غزہ میں دیکھ رہے ہیں, ادھر ہندوتوا کی یہ اپلیکیشن ہو رہی ہے. آپ کبھی بی جے پی اور لکوڈ پارٹی کا ایک اور فیکٹر بھی آ جاتا ہے نا. ایک تو آ جاتا ہے پھر مائٹ از رائٹ, اور پھر دوسرا یہ کہ منی میٹرز, یعنی کہ تجارتی تعلقات جو ہیں وہ آپ کے ان ملکوں کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریڈ ہو یا ملٹائی لیٹرل ٹریڈ ہو, وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو پھر اس وجہ سے بھی مسلمان اکثر مشکل میں آ جاتے ہیں. جی تو انٹرسٹ کی گیم ہے جی. دس از اے کرول ورلڈ. میں اس دن ہم ایک ڈبیٹ میں حصہ لے رہے تھے تو سب نے کہا جی ہم نے اختیار ولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے خیبر پختونخوا نے جو قربانیاں دی, پاکستان نے قربانیاں دی افغانستان کے لیے. لیکن اب میں ایز اے پاکستانی اپنے سارے بھائیوں سے کہوں گا کہ لیٹس اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ ہماری قربانیاں, یہ کسی کے کانوں پہ فرق نہیں ڈال رہی ہیں. تو وی ہیو ٹو ڈیل ود دا کنٹریز ود دا سمپل فارمولا 2+2 4. جب ہم 5 اور 3 اور ان چکروں میں چلے جاتے ہیں, بردرہڈ, قربانی, امہ. کسی نے مجھ سے پوچھا جی امہ کے, میں معذرت چاہتا ہوں, میں ایک بڑے فرینک سی ڈسکشن میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم امہ, مجھ سے کسی نے سوال کیا جی امہ اس کے زوال کی کیا وجوہات ہیں جی ہمارے امہ کے, تو میں مسلم امہ کی, تو میں کہا جی زوال تو اس چیز کو ہوتا ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے. تو ریالٹی یہ ہے کہ ایگزسٹ نہیں کرتی. جب نیشن سٹیٹس بنی, جب نیشنز بنی, تو اس وقت ہم نے اس کا سوچا ہی نہیں کہ امہ کا کیا بنے گا, اس کے ہمارے کیا an organization which reflects the ummah. Yes. یعنی کہ OIC. تو وہ اس کی آپ اندازہ لگائیں. تو آئی تھنک ہمیں ہوم گرون سولوشنز, بالکل انڈیپینڈنٹ اپنی پالیسیز, اور پاکستان کا انٹرسٹ. دیکھیں پاکستان از اے کنٹری وچ ہیز بین فیسٹڈ کہ جی ہم دنیا کی سٹیبلٹی چاہتے ہیں, ہم ریجن کی سٹیبلٹی چاہتے ہیں, ہماری ملٹری, ہمارا نیوکلیئر, سب پیس کے لیے. ہمارا ون فوکس ہے, ایک ہی کنٹری ہے, دیٹ از انڈیا, جس کے ساتھ ہمارا ایشو ہے. کشمیر از ہم ابھی مکمل ہی نہیں ہے, جسم ہمارا ہے, ہمارا روح اور دل تو کشمیر ہے, وہ وہاں پڑا ہوا ہے. کشمیر کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا چیف صاحب کی سٹیٹمنٹس تھیں, کشمیر کے اوپر سٹانس دکھائے گئے, ہارڈ اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے, کوہیژن کی بات ہو رہی ہے, ہول آف اے نیشن اپروچ کی بات ہو رہی ہے. آگ لگی تھی, تو وہاں سے پھر آگ لگی ہے. انہوں نے کہا کہ جی اس سے پہلے کہ پوزیشن لے لی جائیں, ہم اس کو ایک نئے روپ میں ڈال دیتے ہیں. ڈومیسٹک آڈینس کو بھی آپ ایڈریس کریں, ڈومیسٹک کرائسس کو بھی ایڈریس کریں, ریجنل جو آپ کی ہزیمت ہوئی ہے بنگلہ دیش اور ان چیزوں کی وجہ سے اس کو بھی ایڈریس کریں, اور جو انٹرنیشنل پارٹنرز کو لینا ہے ان کی سمپتھی بھی لے لیں, جو کہ آلریڈی آپ کے ساتھ. دس از ویری ویل کرافٹڈ, ویری ویل کرافٹڈ. مجھے ایک چیز بتائیے اختیار صاحب, ایک تو چیز یہ ہے کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے, لیکن ناصر صاحب نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ بھارتی میڈیا ایک ہو جاتا ہے, تمام اختلافات, سیاسی جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں جب پاکستان مخالف کوئی بیانیہ انہیں بنانا ہوتا ہے بغیر کسی تحقیق کے. ہم لوگ یہ جانتے بوجھتے بھی جو رول ہمیں پلے کرنا چاہیے, مین اسٹریم میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, یا پھر اس سے ہٹ کے جو لوگ ہیں, وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پلے کر رہے ہیں, یا سیاسی جماعتیں وہ کر رہی ہیں پلے رول؟ دیکھیں میں کیا بتاؤں, مطلب ایسے نازک صورتحال پہ اتنا نازک یہ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے, بڑا دکھ ہوا. کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جہاں سے
ایک مخصوص سیاسی جماعت کی کیمپین چلتی ہے اور گولی کیوں چلائی، انقلاب، آزادی وغیرہ وغیرہ. آج ہم نے سوشل میڈیا پہ ان اکاؤنٹس کو انڈیا کے حق میں بولتے ہوئے دیکھا ہے. آج ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان آرمی کے خلاف بول رہے ہیں. آج وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ نیشنل ایشوز پر جب باہر سے حملہ ہوتا ہے. دیکھیں میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ جب جنگل کا بھی اس کا بھی ایک قانون ہوتا ہے، جنگل میں بھی کبھی آگ لگتی ہے، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تو شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں، ایک تختے پر جو ہے وہ سیلاب سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوتے. لیکن اس کے باوجود ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ہمارے ملک میں. کچھ لوگوں نے صحافیوں کا لبادہ اوڑھ کر، وہ صحافی بن کر وہ بھی ریاست پر حملہ آور ہوتے ہیں. کچھ لوگ سیاسی جماعت کا، سیاستدانوں کا لبادہ اوڑھ کر وہ بھی پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں. اور جو پاکستان پر حملہ کرتے ہیں ان کی وہ بولیاں بولنے شروع ہو جاتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھی تازہ ایک ایگزامپل ہے آپ کے سامنے. ہم سب نے دیکھا کہ یہاں سے زیادہ خبریں وہاں تھیں. بالکل، یہاں سے زیادہ خبریں وہاں تھی. اور ان کی الائنمنٹ دیکھے، فریکوینسی دیکھے کہ جو انڈیا بول رہا تھا وہ وہی لوگ یہی بول رہے تھے. تو دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ. تو اگر آپ پاکستان، یہ ہماری دھرتی ماں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، ہم سب کا ہے، یہ گھر ہے ہمارا، اس گھر پہ تو کم از کم اتفاق کر لے. اس پہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کے خلاف تو ہمیں، میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی شرط کے، انکنڈیشنلی ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. ناصر صاحب، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں. ناصر صاحب، اس وقت طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے، اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے مائنڈ میں کیا ہے. ظاہر ہے ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا انہیں 27 فروری 2019 کو، یا اس سے پہلے بھی. ابھی جو کچھ چل رہا ہے وی ڈونٹ نو، لیکن جو ان کی تیاریاں گزشتہ 3 سال میں رہی ہیں، اسلحے کی خریداری، ادھر سے طیارے ایکوائر کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو چلیں فوجی لحاظ سے تو ہماری تیاریاں پوری ہیں، لیکن سفارتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ کیا آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، بین الاقوامی طور پر ہمیں اپنا اسٹانس جو ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جس طرح یہ الزام لگایا جا رہا ہے اس کو سیریس لیں، اور ہماری فارن آفس اور جو ہماری منسٹری ہے وہ پوری دنیا میں جا کے یہ بتائیں. اور خاص طور پر جو بھی جس طرح کی ان کی ساری سازش ہے وہ تو یہی ہے نا کہ امریکہ کے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں لوگ، تو وہ انہی کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ ہمیں اپنے سفارتی محاذ کو پراپر طریقے سے اپنا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ ہر جگہ پہ بات کلیئر ہو. اور انڈیا کا تو یہ رہا ہے. ابھی محترم جنرل صاحب نے مسلم امہ کی بات کی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہی واحد لیڈر تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. اور پھر جو سب لوگ اس میں متفق ہوئے، پوری دنیا کے جو مختلف اسلامی ممالک کے سربراہان تھے، دیکھا کس طرح سازش کے تحت پھر ان کو نشانہ بنایا گیا. نہ صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بلکہ اسی طرح شاہ فیصل، پھر اسی طرح دیگر ممالک کے جو سربراہ تھے جو مسلم امہ کی بات کرتے تھے، ان کو پھر نشانہ. یہی میں صرف اس لیے بات کر رہا تھا کہ اس وقت پاکستان پوری دنیا میں لوگوں کی آنکھوں میں ہے، وہ کھٹکتا ہے، کیونکہ یہ واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے بلا شبہ. اور اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کس طرح کمزور کیا جائے. تو ایک تو ظاہر ہے معاشی طور پر، دوسرا ہماری سب سے اہم چیز جو ہے، جس طرح یہ ہمارے سرحدوں پہ یہ سارے ہی دشمن ایک لحاظ سے بیٹھے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، کوئی اپنا ہو پرایا ہو، سب کی آنکھیں پاکستان پہ ہیں. کوئی بلوچستان میں سازشیں کر رہا ہے، کوئی کے پی کی سرحد پہ ہے تو وہاں سے کر رہا ہے. تو ان کی نظر میں کھٹک کیا رہا ہے؟ وہ ہے ہماری پاک آرمی جو مضبوط ترین ایک فوج ہے. اب وہ جس طرح دیگر ممالک کو انہوں نے کمزور کیا، اسلامی ممالک کو، عراق کی مثال لے لیں، لیبیا لے لیں، سیریا لے لیں، دیگر جہاں پہ فورسز کا عمل دخل تھا، ایران پہ بھی جنگ مسلط کرنے کے بڑی بدقسمتی سے
وہ یہی بات ہو یہاں. لیکن اس میں جب اپنے لوگ شامل ہو جائیں, اپنے لوگ بھی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں اور وہ کر دیں, تو یہ اس بات کو بہت سختی سے دیکھنا چاہیے اور ہم سب کو پاکستان کی بات کرنی چاہیے. اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پولیٹیکلی طور پہ سب کو مل جائے گا. جب بھی کسی کا عوام نے جو فیصلہ کیا تو وہ اقتدار میں آ جائیں گے. یہ نہ ہو کہ اگر میں ہوں شخصی طور پر اقتدار میں نہیں ہوں تو جی سب خراب ہے. بالکل صحیح کہا. اچھا جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے, کل سے آج تک کئی پروگرامز میں اے آر وائی پہ یا اس سے ہٹ کے آپ اس پہ بات کر چکے ہوں گے. ظاہر ہے کئی چیزیں ہیں کہ 400 کلومیٹر دور ایک علاقہ, وہاں پر کیوں کر یہ حملہ ممکن ہوا. آپ کو تو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ 8-9 لاکھ فوج کے ہوتے ہوئے وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپنز سے آراستہ یہ واقعہ ہو گیا, تو آپ کو پہلے وہ کرنا چاہیے. اور کئی ایسی ساری ڈسکرپنسیز ہیں جو کہ ایڈریس ہونی چاہیے. لیکن اس وقت ہم بحیثیت قوم کیا کریں؟ مثال کے طور پر جو ہمارے قوم ہیں ان کو نفسیاتی طور پر کس طرح سے اس معاملے کے لیے تیار کیا جائے کہ بھارت کے اصل مقاصد کیا ہیں, کیونکہ ہر کوئی اپنا رول پلے کر سکتا ہے. نوجوان ظاہر ہے ان کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ ہے, ان کو کس طریقے سے یہ سمجھایا جائے کہ ملک ہے تو ہم ہیں. ظاہر ہے کہ ان کو آلریڈی یہ اندازہ ہوگا, لیکن مجھے لگتا ہے پہلے ہمارے بچپن میں جو چیزیں ہوتی تھیں جس کی وجہ سے ہم ایک جوش اور ولولہ ہوتا تھا, وہ اب آپ کو لگتا ہے ویسا ہی ہے یا اس کو تھوڑا سا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پاکستان میں اس وقت ایز فار ایز انڈیا از کنسرن, جب انڈیا کے ساتھ معاملات آتے ہیں تو ہمارا جو اندر کا پاکستان ہے اور ہمارا جو اندر کا اسلام ہے وہ سب کا اس اسپرٹ وہ موجود ہے. اچھا آف کورس پولیٹیکل لیڈرشپ ہیز این امپورٹنٹ رول, کیونکہ جو اگر اللہ نہ کرے کہ پاکستان جیسے اختیار ولی صاحب نے کہا, ناصر شاہ صاحب بھی دیکھے بڑی ڈیسنٹ ہم بات چیت کر رہے ہیں, ہم کوئی بڑکے نہیں مار رہے ہیں. یہ سیکھنا چاہیے میرے خیال میں ان کے. سب سے پہلے تو دیکھیں نا جی, دیکھیں اس انڈیا کی بدقسمتی ہے, انڈیا کی عوام کی, میں اس کو بدقسمتی کہوں گا, اور میں آئی اسٹینڈ ود دیم. ان کے دکھ میں اس لیے شامل ہوں کہ ان کے اوپر ایک ہندوتوا مائنڈ سیٹ والی لیڈرشپ مسلط کر دی گئی ہے. یہ جو ڈرامہ انہوں نے لکھا ہے, یہ جو اسکرپٹ انہوں نے تیار کیا ہے, اس کے جس پین سے لکھا گیا اس کی سیاہی انہوں نے ہندوستانی خون سے ڈالی ہے. یہ ہندوستان کی عوام کا خون اس سیاہی میں ڈالا ہے اور اپنے ناپاک عزائم کی یہ کہانی انہوں نے لکھی ہے اور اسکرپٹ کو بنایا گیا ہے. ادھر ایونٹ ہو رہا ہے اور 5 منٹس کے بعد پورا میڈیا جو ریمبر آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ ای یو ڈسنفل ہے, وہ شریواستو گروپ, وہ کس طرح سے ایکسپوز ہوا تھا, لیکن ان کو شرم نہیں آتی. ان کو تو یہ اچھا, اب پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اوپر الحمدللہ کسی پاکستانی کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے دیکھیں انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کی. ہماری جو انٹرنل پولرائزیشن ہے, جو ہمارے انٹرنل ایشوز ہے, جو ہماری فوج کو اور عوام کو دور کیا جا رہا ہے, وہ دیکھیں اس کے اوپر ورک آؤٹ ہوا ہے. اٹس ناٹ اے اسٹوری آف اے ڈے, کچھ گھنٹوں کی کہانی نہیں ہے, یا بیٹھے بٹھائے ایونٹ ہی کریٹ ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ قصے کے پیچھے پوری ایک سسٹم, بلکانائزیشن کا ایک منصوبہ آپ کو پتا ہے, اس کے پورے تو میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اب جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے خاص طور پہ, یا جو ہمارے, کیونکہ وار قوم کی امانت ہوتی ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے لڑنی ہوتی ہے. جو ملٹری بھی ہے وہ 30-40% آف دی انسٹرومنٹ ہوتا ہے. ملٹری از آلسو ایکسٹینشن آف دی پالیسی, پالیٹکس کی ایکسٹینشن ہے, پرسوئنگ دی پولیٹیکل مینس تھرو ادر ملٹری ویز. ٹھیک ہے جی, تو آپ نے اینڈ ریزلٹ وہی ہے. تو کوہیژن کی ضرورت ہے, پاکستان کو ہول آف نیشن اپروچ کی ضرورت ہے, اور ہمارے یوتھ نے, کیونکہ یہ ہائبرڈ وار ہے, اٹ از ناٹ ملٹری کے جو بارڈرز پہ لڑی جائے گی, یہ ذہنوں کی جنگ ہے. یہ اس وقت جو ریڈیکلائزیشن پاکستان کے کی جاتی ہے, یا جو سب ورژن ہو رہی ہے خاص طور پہ بلوچستان کے, ہماری مائیں بہنیں بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جس اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گی وہ سبورٹڈ ہوں گے, جو گود میں ان کے بچہ ہے, جو پیٹ میں اس کا بچہ ہے, وہ سبورٹڈ بچہ پیدا ہو رہا ہے, سبورٹڈ مائنڈز ہیں. تو ان کو تو یہ ذہنوں کی جنگ ہے. ہائبرڈ کی پوری اپلیکیشن کو ہماری قوم کو سمجھ, کیونکہ یہ فیوچر کا وار ہے, اور انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. انہوں نے اس کو ہر ڈومین میں لڑنا ہے, ہم سب نے لڑنا ہے, اپنی اپنی ڈومین میں لڑنا ہے, اور تب جا کے ہم اس کا رسپانس تیار کر سکیں گے. چلے جی, تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار یور ٹائم. ایک بریک لیتے ہیں جی, بعد یہاں پر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. ایک اور اہم مسئلہ جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے, ظاہر ہے کہ امید یہی ہے, خواہش یہی ہے, دعا یہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے پانی سے متعلق ہے وہ جلد از جلد سارٹ ہو سکے, کیونکہ پانی کے اوپر ہم کوئی, ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کمپرومائز ہر صوبہ نہیں کر سکتا. یہ جو کینالز کا مسئلہ ہے اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہونا چاہیے. CCI کا اجلاس جس طرح سے ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحب کی ملاقات ہونی ہے وزیر اعظم صاحب سے, تو وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے.
کہ کس طریقے سے وہ وہاں پر اپنے جو ایک کنسرنز ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب اس پہ کیا جواب دیتے ہیں. بہرحال اب یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے ان کا کنسرن اپنی جگہ برقرار ہے. ندیم افضل چند صاحب نے جو موقف دیا اور چودھری منظور صاحب نے, تو وہ ذرا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کیا کنسرنز انہوں نے شیئر کیے ہیں. چیف منسٹر پنجاب سے سوال کیا تھا, وہ آج بھی سوال وہیں کا وہیں کھڑا. کون سی نہر ہے جس کا پانی بند کر کے وہاں پہ دیں گے؟ ان کی بدنیتی شامل ہے, کوئی ان کو ریگستان سے یا چولستان سے پیار نہیں ہے. یہ نہروں کا ایک نیا انہوں نے یہ ڈرامہ کیوں رچایا, پھر اپنے آپ کو پنجاب کے وارث سمجھتے ہیں. آپ نے پہنچا لیا جتنا نقصان پہنچانا تھا. اگر آپ سنجیدہ تھے تو جب یہ ایشو شروع ہوا تھا تو اسی وقت بلاتے, آؤ ہم تیار ہیں آپ سے میٹنگ کرنے کے لیے بھی, اور CCI کی میٹنگ. جب بھی ان کی حکومت آئی ہے, پنجاب کے کسان کو مجھے 1 ایکڑ بتا دیں جو آپ نے کسی زمیندار کاشتکار کو زرعی زمین دی ہو. پنجاب کے کسانوں کے ساتھ کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے جو ظلم کرنے جا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ, پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام اضلاع کے غریب کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے. اس ملک کو صوبوں کو آپس میں نہ لڑائیں. یہ تقسیم آپ نہ دوبارہ کریں کہ نہریں سندھ کی ہیں یا پنجاب کی ہیں. اس پہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کیا موقف دیا وہ بھی ذرا دیکھیے. خود ہی کنال کا ایشو بناؤ, خود ہی اس پہ سیاست کرو, خود ہی اس پہ جلوس نکالو. ہم تو بیچارے صرف سن رہے ہیں. سندھ میں بیٹھ کر آپ کو پنجاب کے کسان کا درد ستائے آپ کی لیڈرشپ سمیت, لیکن سندھ کے کسان جو ہے ان کا کوئی ہمدرد نہ ہو. 16 سال سے بلا شکایت غیرے آپ سندھ میں حکومت کریں اور اس کے بعد سوال ہم سے پوچھیں جو رہتے پنجاب میں ہیں لیکن کیس ان کو سندھ کا لڑنا ہے. کبھی پنجاب کی بات کریں گے آپ جو سیاست کر رہے ہیں کسان اور کاشتکار کے نام کے اوپر. آپ کی اپنی حکومت, اس نے آج کل کاشتکار کے لیے کیا کیا ہے؟ پہلے سندھ حکومت سے جواب لے کے آئے, پھر ہم سے جواب مانگے. ناصر شاہ صاحب, آپ نے گفتگو سنی. میں پچھلی دفعہ جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی اس سے لے کے آج تک ہم نے یہ دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی, شرجیل میمن صاحب سے, باقی بھی JUI کے رہنماؤں سے انہوں نے بات کی, ایاز لطیف پلیجو صاحب سے بات کی, وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پر موجود ہیں, وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے. اس سے ہٹ کے پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ کیا آپ کو یقین دہانی اب تک ہوئی ہے یا ٹینشنز ابھی تک اسی طرح سے ہیں جیسے ہماری پریویس گفتگو میں تھیں اس وقت؟ دیکھیں سر, یہ بڑا ستی صاحب سیریس ایشو ہے اور جس کے لیے ہم آج نہیں کہہ رہے, کوئی مہینے 2 سے نہیں کہہ رہے, 6 ماہ سے نہیں کہہ رہے, بلکہ جون سے 2024 سے CM صاحب نے خط لکھا کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ارسا نے غلط اعداد و شمار دیے, جس پہ سندھ کے اس وقت کے نمائندے نے بھی اعتراض کیا کہ یہ غلط نمبرز دے رہے ہیں, جس کو سامنے رکھ کے اور مفروضے پہ ایک پروجیکٹ بنا دیا گیا. ظاہر ہے جب کہا جائے گا کہ پانی اویلیبل ہے تو پروجیکٹ آئے گا اور جی یہ بھی ٹھیک ہے, جی صوبہ کہے گا جی ہم اپنے حصے سے دے رہے ہیں. لیکن اصل حقیقت یہ ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے عرصے سے وفاقی حکومت سے ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ CCI کی میٹنگ بلائی جائے یا ویسے بیٹھا جائے, اور یہ دیکھیں یہ فیکٹس ہیں, یہ فگرز ہیں. ارسا نے کیا کیا کہ 40-50 سال کے فگر دے دیے, جس کے بعد انڈیا نے بھی ڈیم بنا دیے اوپر, وہ پانی بھی کم ہوا, اور بھی بہت سارے جو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پانی کم ہوا, اور پانی ہے ہی نہیں. اور وہ تو میں تو اب بھی, حالانکہ بہت وقت گزر گیا ہے, میں بہت پر امید ہوں. جس طرح پرائم منسٹر صاحب کے بیانات آئے یا ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بات کی یا رانا صاحب نے بات کی, اسی طرح کچھ اور بھی مسلم لیگ کی طرف سے مثبت بیان بھی آئے ہیں, اور پھر مسلم لیگ کی طرف سے ہی ایسے بیانات بھی آئے ہیں جو جلتی پر تیل کا کام کریں, زخموں پہ نمک چھڑکیں, اور تانے بھی بہت ملے ہیں, بہت کچھ ہوا ہے. اور پھر اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گناہ کہہ لیں, ہماری مجبوری جو ہے وہ ہے پاکستان, عوام, جمہوریت اور پارلیمنٹ. مجبوری اور اسی وجہ سے ہم نے موجودہ گورنمنٹ کی نہیں, مجبوری اور گناہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اہم پاکستان ہے, عوام ہے, جمہوریت ہے اور پارلیمنٹ ہے. اسی وجہ سے ہم نے موجودہ گورنمنٹ کی سپورٹ کی, اور پھر بہت سارے تانے سنے, بیچ میں بہت سارے ایشوز ہوئے پنجاب کے ہمارے الیکٹڈ لوگوں کے, دیگر کے, لیکن ہم نے گورنمنٹ کو اس لیے ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا کہ وہ جو PTI کی گورنمنٹ کی کارکردگی تھی جس کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ کو جا رہا تھا, بڑی مشکل سے موجودہ حکومت کی
پالیسیز کی وجہ سے ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کیسے باعث انتشار بنے. لیکن یہ جو نہروں والا ایشو ہے یہ ریڈ لائن اور پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ہمیں ہر قدم لینے پر مجبور نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا اختیار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ارسا نے اعداد و شمار غلط دی ہے جس بنیاد پہ یہ ساری چیزیں ہوئیں. آپ لوگوں کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے کہ صدر صاحب کو پتا تھا لیکن جب سندھ سے بیک لیش آیا تو پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی متحرک ہوئی. اس چیز کی یہ نہروں کی جب فیزیبلٹی جب بنائی جا رہی تھی تو وہ فیزیبلٹی بنانے والوں میں حسن عباس صاحب بھی ایک شامل تھے جن کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ ہم نے فیزیبلٹی میں یہ کہا تھا کہ ایک تو انڈیا کی طرز پہ جیسے وہاں راجستھان ہے یہاں چولستان ہے تو وہاں پر یہ منصوبہ ناکام ہوا تو یہاں پر نہ کیا جائے. اس سے ہٹ کے وہ ریور بیڈ سے پانی نکالنے کا ستلج سے وہ ایک الگ منصوبہ ہے وہ زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے اور اس سے نقصان ہی ہوگا یعنی کہ صوبے اس پہ اپنے پانی کے لیے لڑیں گے اور پانی آلریڈی اویلیبل نہیں ہے. تو پھر جب فیزیبلٹی رپورٹ میں یہ چیز کہہ دی گئی یا مینشن کی گئی تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ آگے کیسے بڑھا, کس طریقے سے اس پہ آگے مطلب یہ ہے کہ پرسو کیا گیا یا پھر آگے بات ہوئی؟ اچھا اس میں ستی ایسا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ ہے مطلب پہلے تو بات تھی رانا ثناء اللہ نے کہا تھا مطلب وی ڈونٹ ہیو اینی انٹینشنز کہ ہم سندھ کا پانی چرائیں یا پنجاب کو پانی دے دیں یا خیبر پختونخوا کو دیں. اس کی مطلب قطعاً نہ کوئی ارادہ ہے نہ کوئی اس طرح کے انٹینشنز ہیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بعد پھر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بھی نہیں میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر تو ہم آئیں گے نا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب یہ سارا فیزیبلٹی کا معاملہ تھا اس وقت ابتدائی طور پر جنہوں نے فیزیبلٹی تیار کی تھی اس چیز کا جائزہ جو آپ نے سوال کیا اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور مسلم لیگ ان کی سینئر قیادت نے یہ رپورٹیں ساری منگوا لی ہیں کہ اگر اس طرح کی باتیں موجود تھی آن گراؤنڈ اور یہ رپورٹس تھیں تو پھر کیوں کر یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو لانچ کرنے کی اور اس کو بنانے کی کس نے منظوری دی, کیوں دی اور ان کے انٹینشنز کیا تھے. یہ بات تو کلیئر ہے. جہاں تک اب بات آئی نا میں نے یہ سنا دیکھیں ہم یہاں پر ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ صرف حکومت کو نہیں سندھ کی بلکہ اپنی پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم ہیئر سٹنگ being representing PMLN plus federal government. ایسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو الائنس ہے یہ بڑے براڈ اسپیکٹرم میں بنا ہے, بڑے نوبل کاز کے لیے بنا ہے. ہم نے جس طرح ناصر حسین شاہ نے کہا ہم نے ٹوٹتے پاکستان کو بچانے کے لیے ڈیفالٹ ہوتے ہوئے پاکستان کو بچانے کے لیے یہ الائنس ہم نے بنایا تھا. اور اس میں مطلب فرگٹ اباؤٹ مجھے ازما بخاری صاحب کی سٹیٹمنٹ اپنی جگہ لیکن مجھے ندیم افضل چند صاحب جو ہیں وہ بہت سینئر پولیٹیشین جو لینگویج وہ لیتے ہیں وہ بھی ان کو نہیں لینی چاہیے. بلاول صاحب کی سپیچ سنی؟ بلاول صاحب کی سپیچ میں نے سنی ہے. اب دیکھیں بڑوں کی جو لیڈر ہوتے ہیں ان کی بندہ سن بھی لیتا ہے اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جس دن ضرورت محسوس ہوئی تو آصف علی زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب ان دونوں میں سے کوئی بھی وہ پرائم منسٹر کو اپروچ کر سکتے ہیں, وہ نواز شریف صاحب کو جو ہمارے رہبر و قائد ہیں ان کو اپروچ کر سکتے ہیں. اور ان سے پہلے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جلسہ کیا اور نواز شریف صاحب نے خود اس کا نوٹس لیا اور اپنی پارٹی کو احکامات جاری کیے کہ فوراً ان کے ساتھ رابطہ کریں, گورنمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ کریں, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی رابطہ کریں. ہم نے جن بڑے مقاصد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملائے ہیں, جوڑے ہوئے ہیں, ہم چھوٹی چیزوں پر اس پہ ہم معاملہ چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں نا وہاں پر میں بتاتا ہوں وہ روڈز بلاک ہیں, مسائل ہیں, اس پہ میں آتا ہوں, وہاں پر کافی ٹینشنز کافی ہیں. میں 2-4 جملوں میں اس کو کلوز کرتا ہوں. دیکھیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ چولستان ہو یا تھر ہو یہ دونوں پاکستان کے حصے ہیں. خیبر پختونخوا ہو یا کشمیر ہو یا بلوچستان ہو, کوئی گلگت بلتستان, ٹھیک ہے, کوئی بھی بنجر زمین اگر آپ کی آباد ہوتی ہے تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں لیکن اگر اس میں اگر جو زرخیز زمین کمپرومائز ہو رہی ہو میں وہی وہ ایک مسئلہ میں ڈسکشن ذرا ناصر شاہ صاحب تک لے جانا ضرور. مطلب اگر سندھ کا پانی نہ کٹے اور سندھ کے پانی کا حصہ کاٹ کے کوئی اور بنجر حصہ پاکستان کا آباد ہو تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا. اگر ایسا ہو ناصر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب اس وقت تک کی جو ساری صورتحال ہے کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ سی سی آئی کا اجلاس کب ہو رہا ہے؟
جی اس وقت تک تو کوئی علم نہیں ہے. آج ہمارے چیف منسٹر صاحب گئے تھے اسلام آباد, لیکن ابھی تک ہمیں علم نہیں ہے کہ کوئی میٹنگ ہوئی یا کوئی سی سی آئی کی ڈیٹ دی گئی. میں صرف ایک چیز کی وضاحت ضرور کروں گا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کوئی منظوری یا اپروول نہیں دی. ان کی ملاقات ہوئی ہے 8 جولائی کو. سندھ گورنمنٹ نے 14 جون اور 18 جون کو لیٹر لکھا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور وہ جو میٹنگ تھی پریزیڈنٹ صاحب کی جس کو رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی وضاحت کی ہے اس کی, کہ وہ ایک بریفنگ تھی بہت سارے پروجیکٹس کی جو ان کو دی گئی, جو انہوں نے کہا کہ بھائی صوبوں چلے اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کے اوپر کافی کلیریفیکیشن آ چکی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے. مجھے یہ بتائیے کہ بجٹ کی آمد ہے, صورتحال اگر اس وقت تک سارٹ نہ ہوئی تو کیا ول یو بی سپورٹنگ پی ایم ایل این اس وقت بھی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اب جو بال ہے وہ پی ایم ایل این کی کورٹ میں ہے. میں ویسے خود بہت پر امید ہوں کہ محترم میاں نواز شریف صاحب, محترم میاں شہباز شریف صاحب کوئی بہتر فیصلہ کریں گے اعداد و شمار کو دیکھ کے, جو میں بہت کانفیڈنس ہوں